बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस व्लॉग में मैं 3-4 खबरें आपको दूंगा और विद एविडेंस, सबूत के साथ, और एक दो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, वो जो कि रिपोर्टर्स भी हैं, कवर करते हैं, उनकी एक गुफ्तगू भी मैं सुनवाऊंगा, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि इलेक्शन की रात 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब क्या हुआ और किस तरीके से नताइज तब्दील किए गए, और सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें थीं कौमी असम्बली में, और उसी तनासब से पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में बहुत ही अहम नौयत की एक गुफ्तगू वो सामने आई है। उसके बारे में भी आपको आगाह करूँगा। और दूसरी जानिब कल जो हैं जो एहतजाज हुआ मुल्क भर में, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब और दीगर वकला को गिरफ्तार किया गया था। तो वकला तंजीमें दरमियान में आई, पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर वकला तंजीमें, उन्होंने खबरदार किया, और खबरदार करने के बाद फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को रिहा किया गया, और उनका एक स्टेटमेंट भी आ चुका है, और दीगर वकला की रिहाई के लिए भी प्रेशर मौजूद है। और इस तरीके से दीगर जो आम कारकुन, आम शहरी जो गिरफ्तार किए गए, वो उससे अलग है। अलबत्ता दुनिया भर में ख़ास तौर पे मरियम साहिबा की, जो एक पहले ही जो कि एक जाली हुकूमत है, उस जाली हुकूमत का महज़ब दुनिया में, जमहूरी मुआशरे में, आलमी ज़राए अबलाग ने बहुत ज़्यादा उसको तनकीद का निशाना बनाया है। और उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में आता है, जमहूरी आज़ादियाँ, सियासी आज़ादियाँ, क्योंकि इस वक्त जमहूरियत है और कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, आमरीत नहीं है। और अब जो भी इल्ज़ाम आएगा, पंजाब में होगा या मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई पुलिस गर्दी होगी या शरीफ गर्दी होगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी अब फौज पे कम आएगी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे कम आएगी, और सारे का सारा जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो सामने जो है वो, जैसे पहले लोगों को उठाया जाता था, सियासी रहनुमाओं को उठाया जाता था, अब शायद वो सिलसिला ना हो सके, और उस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो मरियम साहिबा को और फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे। इसलिए आलमी ज़राए इब्लाग ने जो रिपोर्ट किया है, वो कल के जो एहतजाज को बहुत ही कामयाब करार दिया है, और न सिर्फ कामयाब करार दिया है, बल्कि ये साबित इस तरीके से रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने जो नताइज थे, जाली नताइज, वो कबूल नहीं किए। और उस वक्त तक ये सुकून नहीं आएगा, उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक कि ये रिगिंग वाला मामला ख़त्म नहीं होगा, और मैंडेट चोरी जो है हुई है उसे वापस ना कर दिया जाए, और ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। कल का एहतजाज जो है वो बज़ाहिर तो आप कह सकते हैं जी कि उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसके बहुत दूर रस नताइज होंगे, और उसके जो झटके हैं और उसका जो मैसेज है वो आलमी इदारों तक भी पहुंचा है, और सरमायाकारों तक भी पहुंचा है, और जो मईशत को ठीक करना चाह रहे हैं उन तक भी पहुंचा है। और ये बात कन्वे हो चुकी है कि पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि जाली नताइज जारी करके और इलेक्शन में धांधला करके, इलेक्शन के नताइज में धांधला करके, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के एतबार से बहुत मुस्तहकम मुल्क है, पुरसकून है, तो वो गलत है। इसी तरीके से IMF को भी मैसेज चला गया है कि जनाब जो कुछ भी करें, पहले इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है और उसके जो ख़त के मंदरजात हैं उसको ज़रूर एड्रेस करें, और गुड गवर्नेंस के बगैर, और जो हुकूमत जिसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, जायज़ियत हासिल नहीं है, और जिसके पास आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है, उन हुकूमतों के साथ, उस रजीम के साथ ज़रा मामला तय करने में ज़रा सोच समझ कर काम लें। ये मैसेज कन्वे हो गया है। अब आते हैं आपके अगली कुछ खबरें, और उसके बाद फिर एक आपको एक्सक्लूसिव जो मैंने आपको कहा है वो भी देनी है, क्योंकि हर वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इलेक्शन धांधला और इलेक्शन नताइज चोरी के सबूत बहुत आते जा रहे हैं, और अब उसके इशारे सारे के सारे जो हैं वो जा रहे हैं रावलपिंडी की तरफ, हमारी फौजी क़यादत की तरफ।
اور اس کے بارے میں اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور ایون وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں اور جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وکلا برادری ہے، وہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ فوجی قیادت کی انوالومنٹ اور فوجی قیادت کے دباؤ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس میں براہ راست ملٹری لیڈرشپ اور ہائیسٹ اتھارٹی کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے، نام لے کے جنرل صاحب کا نام لے لے کے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کل ایوان صدر میں اوتھ ہوا، اوتھ کے بعد نواز شریف صاحب اور جناب عاصم صاحب کی ملاقات ایک بار پھر نہیں ہو سکی۔ وہ ملاقات جو کہ بیٹھ کے ہوتی ہے، وہ ملاقات ایک بار پھر نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں بھی وہ پہلے چلے گئے اور اس کے فوراً بعد نکل گئے تھے، اور انہوں نے اس ریسیپشن پہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ کل بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے، اور ان کی ہیلو ہائے کھڑے کھڑے عاصم صاحب سے ہوئی، لیکن اس سے آگے نہیں ہو سکی، جو کہ بیٹھ کے جسے کہتے ہیں کال آن، وہ نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جو ٹینشن ہے وہ موجود ہے نواز شریف صاحب کی اور جنرل عاصم صاحب کی، وہ ایک ٹینشن، ایک کشیدگی بدستور موجود ہے کہ شہباز شریف صاحب کا انتخاب کیوں کیا گیا اور میرا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا، اور میرے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں۔ یہ چیز جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کو آپ مزید ذرا دیکھیں گے کہ اس میں مزید شدت آئے گی۔ بہرحال اب ذرا ایک اور خبر کی طرف بھی آپ کو بتاتے ہیں جی۔ سینٹ کے الیکشن کا پہلے ذرا سن لیں۔ سینٹ کے الیکشن میں اعظم سواتی صاحب اور سینیٹر فیصل جاوید خان کو دوبارہ سینٹ میں لانے کا امکان ہے، اور دونوں سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 6 سال کی مدت پوری کر کے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان دونوں سینیٹرز کو جو دوبارہ سے اگلی ٹرم کے لیے ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے، اور دونوں خیبر پختونخوا سے ان کا انتخاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آزمودہ سینیٹر اور یہ جو ہیں واپس آ جائیں گے قومی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے، اور وہاں سے خیبر پختونخوا کے کوٹے پہ۔ تو ایک یہ ہوگی۔ اب آپ کو میں کچھ گفتگو سنواتا ہوں، اور وہ گفتگو ہے جناب الیکشن سے متعلق، کیونکہ یہ بات اب واضح طور پہ آ چکی ہے سامنے کہ واقعتاً جو الیکشن ہے وہ چوری کیا گیا، اور اس الیکشن میں چوری کے نتیجے میں چوری کیسے کیا گیا، کس نے کیا، اس کے بارے میں احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک خبر ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے برے طریقے سے اس رات ہار گئے تھے، اور ان کے حلقے میں ان کو جتوانے کے لیے 50 فارم 50 جو ہیں فارم 45 جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، 30 رد و بدل کیا گیا، ٹیمپرڈ کیے گئے، اور 20 جو ہیں وہ نئے فارم 45 جو ہیں وہ داخل کیے گئے دستخط کروانے کے بعد۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب والا حلقہ جو ہے اس کے ریٹرننگ آفیسر جو تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ہوا اور تبدیل بھی کیے گئے، کیونکہ ایک کو تبدیل کیا گیا پھر دوسرے آئے، تو یہ ساری کی ساری۔ اب میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں، پہلے ذرا وہ گفتگو سن لیں تاکہ آپ کا سسپینس ختم ہو۔ سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، وہ آپس میں ایک ولاگ انہوں نے کیا یقیناً، اور ان کا ایک پورشن ہے وہ ہے الیکشن کی رات کیا ہوا، وہ ذرا سن لیں، میں آپ کو سنواتا ہوں جی۔ ہلکا کیا گیا ہے MA130 اور پر خاموشی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات، جب پول رات ہو رہی تھی ٹی وی چینل جو اشتہار اپنا نتائج چلا رہے تھے، میں ان کے الیکشن مینجمنٹ کنٹرول سسٹم کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، سیل کے اندر چلا گیا جہاں سے آپ نے بیاز لائیو کیا تھا۔ جی میں وہاں پر گیا، اس وقت وہ بند، مطلب یہ کہ آنے کی اجازت نہیں تھی، میں وہاں پر پہنچ گیا، میرا ایک سورس تھے وہاں پہ، میں ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ٹی وی چینل نتیجے چلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کہتے جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو چلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے 140 کے قریب سیٹیں جیت رہے ہیں۔ اتنی 140 نہیں 160 کے قریب۔ اچھا، کہتے ہیں اور ہمارے پاس 55% کے قریب نتیجہ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب باہر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس کے بعد کہانی ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے نتائج کی تبدیلی کے اندر جو ہے وہ نہ صرف شامل ہے اور جو اس کی جو مسلسل خاموشی مطلب ان کی ناکامی ہے بنیادی طور پر. انڈرسٹوڈ ہے بیٹا. دیکھیے الیکشن پول ڈے کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. صحیح ہے. آپ نے فارم 45 فارم 45 بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی بچن فارم 47 کا مرلہ آیا وہاں پر کہانی الٹا دی گئی ہے. جو جیتنے والے ہیں وہ ہار گئے ہیں. اور اب تحریک انصاف کو میں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا. تھوڑا سا تو بہت زیادہ اپریشیٹ. جس دن قسم کے حالات کے اندر ثاقب صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, اور اب جس انداز میں وہ نیشنلی انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ آڈٹ کروا رہے ہیں وہ مذاق نہیں ہے. اب تک 5-7 حلقوں کا سر آڈٹ کیا گیا ہے. کراچی کے حلقہ کیا گیا ہے, NA 130 کا حلقے کا آڈٹ کیا ہے. اس کے اندر چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 50 فارم 45 تبدیل کر کے نواز شریف کو دکھایا گیا ہے. اچھا. اور 20 فارم 45 نئے ڈالے گئے ہیں. یہ سیدھی سی ڈکیتی ہے. اور الیکشن کمیشن صاحب تو ایک سوال کا جواب بتائیے گا کہ تقریباً 15 یا 16 فروری کو مسلم لیگ. تو یہ آپ نے گفتگو سن لی کہ کس طریقے سے, اور وہ ساری کی ساری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ یہ تمام ٹی وی چینل جانتے ہیں اور تمام پریزائڈنگ افسر. اب ایک بات بڑے کلیئر ہے, یہ اس گفتگو کے بعد بھی سامنے آ گئی ہے کہ پولنگ بالکل ٹھیک ہوئی, پولنگ ڈے بالکل ٹھیک گزرا, لوگوں نے ووٹ پول کیا اور گنتی بھی صحیح ہوئی, اور فارم 45 جو ہے وہ بھی بالکل صحیح تیار کر کے پریزائڈنگ افسروں نے دیے. پریزائڈنگ افسروں نے فارم 45 صحیح سائن کر کے امیدواروں کے حوالے کیے, امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کے حوالے کیے. اس کے بعد جب یہ سارے اپلوڈ ہونا بھی شروع ہو گئے, جو EVM جس کو کہتے ہیں, الیکٹرانک الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا, جی EMS جو ہے, اس میں بھی وہ ساری کی ساری باتیں EMS میں بھی ٹھیک ہو گئیں, اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپریشن روم کنٹرول روم جو ہے ایک فاٹا ہاؤس اسلام آباد میں قائم کیا گیا تھا, اور وہ میڈیا کے ایکسیس میں نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور کی ایکسیس میں تھا, اور وہاں سے فارم 45 کا جو ہے وہ سارا ہیڈ کوارٹر انفارم کیا جا رہا تھا, اور ہیڈ کوارٹر اطلاع دی جا رہی تھی کہ یہ رزلٹ آ رہا ہے. اور پھر آپ شہزاد کوٹ کے جو DRO ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو EMS میں ڈیٹا فیڈ کیا تو وہ ڈیٹا غائب ہو گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ EMS کو شہزاد کوٹ نے لیٹر لکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے EMS کو ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ایکسٹرنل کوئی خفیہ ہاتھ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر. تو جب یہ ساری چیزیں آئیں رات 11:30 بجے 11:45 بجے تک فارم 45 فاٹا ہاؤس کنٹرول روم میں, اور اس کے بعد ادھر جاتی ہے اطلاع, اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو سارے کا سارا انقلاب آ چکا ہے پاکستان میں, الیکشن کے نتیجے میں سافٹ کو ہو گیا ہے, نرم انقلاب آ گیا ہے, تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, تو فوراً نیندیں حرام ہو گئیں. اور جب نیندیں حرام ہوئیں, کیونکہ اگلی بات یہ ہے کہ جو ایمان مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے گفتگو کی, چل بھی رہا ہے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں, تو انہوں نے براہ راست جنرل عاصم پہ الزام عائد کر دیا نام لے کر. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے کہا سب کچھ ادھر سے ہو رہا تھا. تو یہ جب یہ اس گفتگو میں بھی آپ نے ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر جو EMS جو سسٹم بنا ہوا تھا جو کہ آپریشن روم تھا, وہاں جا کے وہ ان کو بھی پتا تھا کہ 55% رزلٹ آ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف 160 سیٹیں جیت چکی ہے. لیکن جیسے ہی اطلاع ملی ہیڈ کوارٹر تو فوراً چیف الیکشن کمشنر اس رات نکلے تھے, غائب ہو گئے, اور غائب ہو کے جب واپس آئے تو سارا رزلٹ روک دیا گیا اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی. پھر فارم 47 کا ڈرامہ ہوا. پھر فارم 47 جو ہیں وہ DROs کے ذریعے, DROs کون تھے, ROs کون تھے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کنسالیڈیشن, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو, یعنی کہ وہی جو پنجاب کی بیوروکریسی تھی. پھر چیف سیکرٹری کو کہا گیا, چیف سیکرٹری نے ROs DROs کو کہا, اور کمشنرز کے ذریعے ساروں کو اطلاع دی گئی, اور کمشنرز نے پھر آگے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو انفارم کیا کہ نتیجے روک لیں. اور پھر کمشنر راولپنڈی نے وہی بات کی کہ یہ سارے کے سارے رزلٹس ہم نے تبدیل کروائے ہیں. تو یہ ہے سچویشن
یہ ہے وہ ساری معاملات جو کہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔